सिंगापुर के वजीर आजम मिस्टर ली कू इन यू का मलेशिया के रहनुमाओं के लिए उनकी कब्र से खत। प्यारे मलेशिया के कायदीन, मैं इतवार 22 मार्च को मेरी मौत के बाद सिंगापुर के बाशिंदों के लिए आपके ताज़ियती पैगामात की तारीफ करना चाहता हूँ। दर हकीकत सिंगापुर में मुतवक्का जिंदगी, जिसकी मैंने बतौर वजीर आजम 31 साल क़यादत की, मर्दों के लिए 80 साल और ख़वातीन के लिए 85 साल है। आप यहाँ तक कह सकते हैं कि मैंने 11 साल का ओवर टाइम गुजारा। मैं कहूँगा कि मैंने अच्छी जिंदगी गुजारी, जिसे मैंने अपने मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ किया। मैं इत्माद से कह सकता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया, बशमूल वो जिसके लिए मुझे बाई हैंड होने की वजह से बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था, वो मेरे लोगों के फायदे के लिए था, जाती फायदे के लिए नहीं। मैं एक मुकम्मल आदमी मर गया जिस पर कोई अफसोस नहीं है। मैं आपको मुख्तसर सिंगापुर की कहानी सुनाता हूँ ताकि आप समझ सकें कि दुनिया भर में उसे अक्सर तारीफ के साथ क्यों कहा जाता है। हम एक छोटा सा नाउम्मीद जजीरा थे। हमने सोचा कि हम इतने गरीब हैं कि अपने तौर पर जिंदा रहना नामुमकिन है। हम 1963 में मलेशिया बनाने के लिए दूसरे ममालिक के साथ इत्तेहाद में चले गए, लेकिन नस्ली फसादात की वजह से हमें 1965 में यूनियन से निकाल दिया गया और मैं रो पड़ा, क्योंकि मैंने ये नहीं समझा कि हम एक मुल्क के तौर पर कैसे जिंदा रहेंगे। ये इतना बुरा था कि हमारे पास पीने का पानी नहीं था। पीने के पानी के लिए हमने दूसरे ममालिक पर इन्हिसार किया। हमारे पास कुदरती वसाइल नहीं थे, ना तेल, ना सोना, ना ठोस मादनियात, कुछ भी नहीं। हमारे पास सिर्फ इंसान थे और बंदरगाहें। प्यारे मलेशिया के कायदीन, हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने अपनी जिंदगी के टुकड़े जमा करने का फैसला किया। हमने अपनी किस्मत बदलने का अज़म किया। आज हमारी कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। आप जानते हैं, हम अब तीसरी दुनिया के मुल्क नहीं हैं। हम 4 एशियन टाइगर्स में से एक हैं, जो हमारी नाकाबिले यकीन तरक्की की कहानी की वजह से हैं। सिंगापुर वाहिद एशियाई मुल्क है जिसमें तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की तरफ से सबसे ऊपर AAA दर्जा बंदी है। हम दुनिया के चौथे बड़े मालियाती मरकज हैं। हमारे पास दुनिया की 5 मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी GDP का तकरीबन 30% है और सिंगापुर दुनिया में फीकस आमदनी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। मुझे कुछ और बेहयाई की इजाजत दें। मलेशिया के बरअक्स हमारी जमीन पर खाम तेल का एक कतरा भी नहीं है, लेकिन मलेशिया के बरअक्स हम पेट्रोलियम मसनूआत के सबसे बड़े बरामद कुनिंदगान में से एक हैं। दरामद कुनिंदगान नहीं, हमारा मुल्क दुनिया में तेल साफ करने के पहले 3 मराकज से है। फिर भी हमारे पास तेल नहीं है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज हैं। इस दौरान मलेशिया आपके पैदा करदा तमाम तेल के साथ कई दहाइयों से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इंजन ऑयल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत दरामद कर रहा है। मैं आपको चौंका देता हूँ, हम दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रग प्रोड्यूसर्स हैं। वर्ल्ड बैंक हमें दुनिया में कारोबार करने के लिए सबसे आसान जगह करार देता है। मैं शर्मा रहा हूँ, मौत में भी। मैं बताता हूँ कि हमने ये कारनामे कैसे हासिल किए। हम कोई जादूगर नहीं हैं, हम कोई
فرشتے نہیں ہیں۔ پیارے ملائیشیا کے رہنماؤں، ہم آپ جیسے انسان ہیں۔ پہلی چیز جس کو ہم نے تسلیم کیا وہ یہ ہے کہ معیاری قیادت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملائیشیا کے مسائل کا تمام تر الزام عام ملائیشین کو اس بہانے سے لگایا جاتا ہے کہ اگر پیروکار برے ہیں تو لیڈر بھی برے ہوں گے۔ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ لیڈر اچھے ہوں گے تو پیروکار اچھے ہوں گے۔ رہنما اہم فیصلے لیتے ہیں اور سمت دکھاتے ہیں، اس لیے انہیں لیڈر کہا جاتا ہے۔ یہ کتا ہے جسے دم ہلانا چاہیے، نہ کہ دم کتے کو ہلائے گی۔ خراب ڈرائیونگ کا الزام مسافروں پر نہ ڈالیں۔ اچھی قیادت سے ملک بدلتے ہیں۔ ملک کو قابل اور مثالی لیڈر کی ضرورت کیوں ہے؟ ترقی بصیرت سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی بھی ملک حادثاتی یا اتفاق سے ترقی نہیں کرتا، ترقی کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ لیڈر جسے نازک مسائل کو سمجھنا ضروری ہے، ایک ٹیم کو اکٹھا کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنا نقطہ نظر شیئر کرتا ہے، انہیں ذمہ داریاں سونپتا ہے اور ان کے آگے سے رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس معاشرے کا ویژن ہوگا، کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیم کلیدی ہے، بجلی کلیدی ہے، صحت کلیدی ہے، بنیادی ڈھانچہ ضروری ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ویژن ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی توانائی اور وسائل کو کہاں لے جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگوں کو اہم وزارتوں اور ایجنسیوں کا انچارج بنانا ہے۔ مزید برآں لیڈروں کو فوری تسکین اور ذاتی سکون کا جنون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی پریشانیوں میں سے ایک ہے جو آپ کو ملائیشیا کے رہنماؤں کو درپیش ہے۔ آپ دفتر کے فوائد کے ساتھ بہت زیادہ جنون میں ہیں کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کو پہلی بار کیوں منتخب کیا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں صدارتی جیٹ طیاروں کے علاوہ آپ بات چیت کرنے والے جیٹ طیاروں کے ساتھ زیادہ آرام دہ ہیں۔ کیا بربادی ہے؟ میں آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کروں گا جسے آپ میری کتاب تیسری دنیا سے پہلی دنیا میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہانی صفحہ نمبر 363 سے 364 پر ہے اور اسے 1973 میں دولت مشترکہ کے اجلاس کے لیے کینیڈا کے شہر اوٹاوا جانا تھا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان اپنے طیارے سے اپنے انداز میں پہنچے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بوئنگ 707 کھڑا ہے جس پر بنگلہ دیش لکھا ہوا ہے۔ جب میں وہاں سے چلا گیا تو وہ ابھی بھی اسی جگہ پر کھڑا تھا، 8 دنوں سے بغیر کچھ کمائے بیکار کھڑا تھا۔ جب میں ہوٹل سے ہوائی اڈے کے لیے نکلا تو وہ بڑی گاڑیاں بنگلہ دیشی طیاروں کے لیے پیکجوں سے بھری جا رہی تھیں۔ کانفرنس میں مجیب الرحمان نے اپنے ملک کے لیے امداد کا مطالبہ کیا تھا۔ کسی بھی تعلقات عامہ کی فرم نے انہیں مشورہ دیا ہوگا کہ وہ اپنے خصوصی طیارے کو پارکنگ اپرن پر پورے 8 دن تک کھڑا نہ چھوڑیں۔ آپ امداد چاہتے ہیں لیکن آپ دنیا کو اپنی عظمت دکھا رہے ہیں۔ کینیا اور نائجیریا کے صدور بھی جیٹ طیاروں میں پہنچے۔ میں حیران تھا کہ وہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کیوں نہیں نکلے کہ وہ غریب ہیں اور انہیں مدد کی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں ہمارے مستقل مندوب نے وضاحت کی کہ ملک جتنا غریب ہوگا وہ اپنے رہنماؤں کے لیے کیڈلیکس کی خدمات حاصل کریں گے، لہٰذا میں نے عام کمرشل طیاروں کے ذریعے پہنچنے کی خوبی بنائی اور اس طرح سنگاپور کی تیسری دنیا کی حیثیت کو کئی سالوں تک برقرار رکھنے میں مدد کی۔
تاہم 1990 کی دہائی کے وسط تک عالمی بینک نے ہماری درخواستوں پر دھیان دینے سے انکار کر دیا کہ ہمیں اعلیٰ آمدنی والے ترقی پذیر ملک کے طور پر دوبارہ درجہ بندی کی جائے۔ میری کفایت شار سفر کی عادات کے لیے کوئی براؤنی پوائنٹ نہیں دیا۔ ہم نے ترقی پذیر ممالک کو دی جانے والی تمام مراد کھو دیں۔ پیارے ملائیشیا کے رہنماؤں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت مذہبی ہیں۔ تم میں سے مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کثرت سے حج پر جاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ہر لفظ اور ہر جملے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ آپ میں سے عیسائی ہمیشہ زبانوں میں بات کرتے ہیں یا کھانا کھاتے ہیں، چربی اور بھاری قربانیاں دیتے ہیں اور ہر صبح گھر پر دعائیہ نشستیں منعقد کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے سرکاری خزانے کو بغیر کسی ہمدردی کے لوٹتے ہیں، معاہدوں کو لاپرواہی سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، قاتل اسکواڈ چلاتے ہیں اور ضمیر کے بغیر دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے شہری صاف پانی اور اچھے اسپتالوں کے بغیر جد و جہد کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے میں ایک بلا ایمان مر گیا۔ میں نے نہ انکار کیا اور نہ ہی قبول کیا کہ کوئی خدا ہے، اگرچہ میرے 2 چھوٹے بھائی فریڈی لی اور لی سوان یو بالترتیب انگلیکن اور میتھوڈسٹ گرجا گھروں کے ممبر ہیں، لیکن میں چرچ جانے والا نہیں تھا۔ مجھے غلط نہ سمجھو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں خدا پر یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پڑوسی سے محبت کرنے، ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کرنے اور ایک رہنما کی حیثیت سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں مقدس بائبل اور مقدس قرآن کی تعلیمات میں اتنی بری طرح ناکام ہو سکتے ہیں۔ میں اسے سمجھ نہیں سکتا۔ آپ لوگ کبھی بھی اس بات سے حیران نہیں ہوتے کہ آپ آسانی سے مذہب کو لالچ کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ آخری نوٹ پر میں اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ میری موت پر ماتم کر رہے ہیں اور مجھے عظیم قرار دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کو اپنے ذاتی آرام سے اوپر رکھ کر عظیم بن سکتے ہیں۔ ملائیشیا بھی لی کو ان یو تیار کر سکتا ہے۔ میں ایک خوشحال شخص کی طرح قبر پر جاتا ہوں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ بھی اسی طرح جائیں گے؟